अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के घरों में खैर आफ़ियत वाले मामलात हमेशा रखें, आमीन। दोस्तों, हम इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत से अच्छे अच्छे और प्यारे रिश्ते दिए, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, ये और भी बहुत सारे रिश्ते। ये तमाम वो रिश्ते हैं जिनसे दिल का रिलेशन होता है। हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। इन तमाम रिश्तों में से एक रिश्ता मियाँ और बीवी का है। इस रिश्ते को हमारे रब ने बहुत प्यारा बनाया है। आपस में मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर देती है। बढ़ते हैं स्टोरी की जानिब। दोस्तों, जो आज स्टोरी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, यह एक हमारी लिसनर ने हमारे साथ शेयर की। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। लिखती हैं, मैं रावलपिंडी में रहा करती थी। मेरी शादी भी वहीं हुई, रावलपिंडी में। हर माँ बाप के अरमान होते हैं कि उनकी औलाद, स्पेशली लड़कियाँ, जहाँ भी अपने घर जाएं तो हमेशा सुख से रहें, सुकून से रहें, मोहब्बत से रहें। अल्लाह ताला तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करे, मगर हर लड़की के नसीब में ऐसा नहीं होता। बहुत ही मुश्किलात और बहुत ही कठिन वक्त अक्सर गुजारना पड़ जाता है, तब जाके वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारती हैं। लिखती हैं, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं भी उन खुशनसीब लड़कियों में से नहीं थी। मैंने एक शादी के बाद एक बहुत कठिन और बहुत अज़ियतनाक वक्त गुजारा। दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। मेरे नसीब में शौहर की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ दुख मिला, कभी सुख ना मिला। मैंने बहुत ही अज़ियतनाक और बहुत ही कर्ब वाले दिन गुजारे अपने शौहर के साथ। हमारा इस्लाम हमें सब्र की तलक़ीन करता है। बेशक सब्र करने वाले के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। मैंने इसी सब्र और इस्तिक़ामत के साथ अपने रिश्ते को भरपूर निभाया। कुछ मेरी खुद की भी कोशिश की और कुछ मेरी किसी ने मदद भी की इस रिश्ते को भरपूर तरीके से सही करने के लिए। आइए शेयर करती हूँ मैं आपसे वो तमाम स्टोरी। शादी होते ही जैसे ही मैं अपने ससुराल जाती हूँ, शुरू का महीना डेढ़ महीना तो बहुत सुकून के साथ मेरा गुजरा, मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा मेरे साथ मामलात बहुत ही ख़राब होते चले गए। मेरा शौहर एक नहायत ही शक्की मर्द और नहायत ही जुल्म करने वाला इंसान था। नौकरी उससे होती नहीं थी। कभी वो छोटी मोटी कोई नौकरी करता और फिर लड़ लड़ा के फिर वापस आ जाया करता और नौकरी छोड़ देता, और सारा गुस्सा वो मुझ पर उतारा करता। ना घर चलाने में उसको कोई इंटरेस्ट था और ना मेरी कोई ज़रूरियात का उसे कुछ इल्म, ना उसको उन चीज़ों को पूरा करना होता था। नौबत मारपीट तक थी। मुझे बहुत मारा करता। मैं बहुत सब्र किया करती। अपने बूढ़े वालिदैन से कभी भी जिक्र नहीं करती, क्योंकि अगर उन्हें ये तमाम मामलात पता हो गए वो बहुत परेशान होते। इसी वजह से हमेशा सब्र किया और सिर्फ़ उस शख्स का जुल्म बर्दाश्त किया। हद तो ये थी कि उसके उस तमाम जुल्म में उसकी माँ भी शरीक होती थी। ये मेरे लिए वो वक्त था जिसे मैं अपने अल्फाजों में बयान कभी नहीं कर सकती। वो वक्त आज भी याद आता है तो ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने वो जुल्म बर्दाश्त किए हैं। कुछ काम धंधा ना करने की वजह से आए दिन किराए के घर बदलना, क्योंकि हम किराए के ही घर में रहते थे, और मालिक मकान के साथ बहस तकरार, कभी किराया ना देना, आए दिन घर बदलना। महीने 2-3 महीने वतीरा बना हुआ था। हम कहीं रहते, कुछ अरसे बाद फिर हमें वो घर छोड़ना पड़ता, क्योंकि मेरा शौहर एक निकम्मा तरीन शौहर था जो किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करता था। मैं बहुत ही परेशान थी। घर के गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल से हुआ करते थे। इन तमाम चीज़ों को समझने के बावजूद भी उसकी माँ कभी भी मेरा साथ ना देती, हमेशा उसी के साथ रहती। एक रोज़ मालिक मकान से बहुत ज़्यादा तकरार और झगड़ा हुआ। उसके अगले ही सुबह मेरा शौहर वो घर खाली करके किसी नए घर के
جو اس نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا وہاں لے کر مجھے اور اپنی ماں کو آ جاتا ہے۔ یہ گھر بہت ہی پراسرار، بہت الگ تھلگ سی جگہ پہ بنا ہوا ہوتا ہے، کافی دور ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی آمد و رفت بھی نہیں ہوتی۔ میں کافی خوف محسوس کر رہی ہوتی ہوں اس گھر میں، کچھ اچھی فیلنگز بھی نہیں ہوتی، مگر آخر اپنی بات، اپنے دل کی بات کہوں تو کس سے کہوں؟ میرا تو کوئی بھی سننے والا نہیں سوائے میرے رب کے۔ ہمیں رہتے ہوئے تقریباً 4-5 روز ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ اگلی ہی رات میرا شوہر کہیں سے اپنے دوستوں یاروں میں سے گھوم گھام کے آتا ہے، اور رات میں آتے ہی مجھے کھانا کھانے کے بعد مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جن برتنوں میں اس کو کھانا دیتی ہوں وہ بھی اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی، میں بہت پریشان ہوئی۔ میں اپنے رب سے اس رات گڑ گڑا کے دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ، میرے لیے کیا مصیبت ہے، میرے لیے کیا آزمائش ہے، یہ آخر کیسے کٹے گی آزمائش؟ میرا رشتہ بھی وہ ہے کہ میں اس کے آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اپنے بوڑھے والدین کو بھی نہیں بتا سکتی۔ یقیناً یہ وہ رات تھی جو شاید میری قبولیت کی رات تھی۔ ہوتا میرے ساتھ کچھ یوں ہے، روتے روتے میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ میرا شوہر جا چکا ہوتا ہے دوبارہ رات میں اپنے دوست یاروں کے پاس، کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے کوئی سرہانے میں کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی بوڑھا سا شخص جو بالکل میرے پاس کھڑا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کیا تم پریشان ہو؟ میں سمجھتا ہوں تمہاری پریشانی آج کے بعد تمہاری پریشانی نہیں رہے گی، تم بس اللہ کو یاد کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں ہڑبڑا کے چونک کے اٹھ جاتی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ میرا وہم ہے، خواب ہے یا حقیقت ہے۔ اٹھتی ہوں تو فجر کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے۔ میں وضو کرتی ہوں اور نماز ادا کرتی ہوں۔ نماز کے بعد میری تھوڑی سی آنکھ لگتی ہے، میں آدھے پونے گھنٹے کے لیے سونے لیٹتی ہوں۔ اس دوران بھی مجھے وہی شخص دکھتا ہے اور میں ایک دم اٹھ جاتی ہوں۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ نہ کچھ ہے یا اس گھر میں کچھ ہے۔ صبح کے قریب 8-8:30 بجے میرا شوہر آ کر اپنے گھر میں واپسی لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ دوپہر میں اٹھ کے اس کے تمام وہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، مگر اس دن وہ معاملات تبدیل ہونے والے تھے۔ کسی بات پہ میرا شوہر مجھے مارنے کے لیے جوتا اٹھاتا ہے، تو جیسے ہی وہ جوتا اٹھا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ اوندھے منہ بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا، کیونکہ وہ جس طریقے سے بیٹھا تھا گرنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوتی ہوں۔ اس غصے کا بھی وہ بدلہ مجھ سے ہی نکالنے کے لیے دوبارہ اٹھنے لگتا ہے، تو وہ دوبارہ اسی طریقے سے گر جاتا ہے، مگر اس بار اس کا ہاتھ مڑ جاتا ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو معاملات ہیں اس گھر میں، اور جو شخص اور جو بزرگ مجھے دکھے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں شاید آپ کو بھی یقین نہ آئے۔ جو اس وقت میں دیکھ رہی تھی، میں دیکھتی ہوں جس چارپائی پہ میرا شوہر لیٹا ہوا تھا وہ باقاعدہ اٹھ رہی ہے، ہوا میں اٹھتی ہے باقاعدہ میرے نظروں کے سامنے اور گھومنے لگ جاتی ہے۔ میرا شوہر چلا رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے وہ نیچے آ کے پٹک جاتی ہے، اور میرا شوہر اوندھے منہ نیچے گر جاتا ہے، اس کا سر بھی پھٹ جاتا ہے۔ میں فوراً آگے بھاگتی ہوں اور اس کے سر پہ فوراً دوپٹہ باندھتی ہوں، پھر میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں۔ اس کے بعد مرہم پٹی کرا کے میں گھر آتی ہوں۔ میرے شوہر کو خود بھی کچھ یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ اول تو وہ دواؤں کی غنودگی میں ہوتا ہے، 2-3 روز بعد تھوڑا ہوش میں آتا ہے، تو اس کے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ مجھ سے کچھ کہے۔ وہ کچھ عجیب سے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ یہ معاملات بہت ہی زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہیں بھی مجھ سے غلط بات یا کسی بھی قسم کی کوئی حق تلفی کرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کو سبق سکھایا جاتا ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے۔ آخرکار میرا شوہر کچھ سمجھنے بھی لگ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ نہیں بولا کہ وہ کچھ سمجھ رہا ہے یا کوئی معاملات ہیں۔ ایک دن میری ساس اٹھنے کے لیے مجھے آوازیں دے رہی ہوتی ہیں۔ میں آگے جا کے کمرے میں فوراً دیکھتی ہوں کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔
میں بہت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں جلدی سے ان کے ہاتھ پاؤں کھولتی ہوں اور ان کی طرف دیکھتی ہوں۔ وہ بھی ہکا بکا سی ہوتی ہیں، مگر کچھ بھی نہیں بول رہی ہوتی۔ واللہ عالم ان کو بھی کوئی دکھا یا نہیں، یا میرے شوہر کو بھی کوئی دکھا یا نہیں، یہ تو میں نہیں جانتی۔ اگلے روز میری نیند کے دوران پھر وہی بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ اب بالکل بھی کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تمہیں اب کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ جاتی ہوں کہ اس گھر میں کوئی معاملات ہیں اور یقیناً کوئی نیک معاملات ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ ظلم ہوتے دیکھا ہے تو یقیناً انہوں نے میرے ساتھ اب ہمدردی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی بڑی بات تھی۔ میں اندر ہی اندر اتنا خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اپنے اللہ سے اتنی دعا مانگ مانگ کے میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے، حالات بہتری کی طرف جانے لگ گئے۔ میرا شوہر اب ایک جگہ نوکری کرنے لگ گیا، ٹک کر نوکری کرنے لگ گیا۔ اس بات کو تقریباً 2 سال گزر گئے۔ پھر اس کے بعد میری ساس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بعد میں کہیں جا کر میرا شوہر مجھ سے ڈسکس کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کوئی معاملات ہیں، تمہیں کسی بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو میں اس کو تمام قصہ سناتی ہوں۔ وہ بہت ہی خوفزدہ بھی ہوتا ہے، بہت حیران بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اب اس بات کو بھی تقریباً 4.5-5 سال ہو چکے ہیں۔ وہ جن بھی اب بھی میرے ساتھ ہے اور ہر طور پہ میرے ساتھ رہتا ہے، میرے اور دیگر کام میں بھی میری مدد کرتا ہے۔ ہم اس ہی گھر میں اب تک رہ رہے ہیں۔ میرے 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، اور ماشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہی ہوں۔ میرا شوہر اب بہت ہی خاموش ہو گیا ہے اور اب ہمارا ہر طرح سے خیال کرتا ہے اور ایک اچھے مرد، اچھے شوہر کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ نماز روزہ بھی کرنے لگ گیا ہے۔ دوستوں، یہ میری وہ سچی کہانی تھی جو میں آج تک اپنی لائف میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ تمام معاملات، وہ جن آج تک میرے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ سچا واقعہ کیسا لگا مجھے بتائیے گا، کمنٹ کریے گا، لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اسٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔